औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ज़ैतून एफएम लाइव शो। आज फिर से एक इंटरव्यू है। जिस तरह हमने अपने लास्ट एपिसोड में शेख साहब ने हिंट दिया था कि एक खातून का इंटरव्यू हम लोग करने वाले हैं जिनका ताल्लुक जमात अहमदिया से है, तो इसी हवाले से ये स्ट्रीम है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो दोस्त पहले से हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आज गुजारिश करेंगे कि खास तौर पे स्ट्रीम को फेसबुक और यूट्यूब दोनों से आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, या इसी तरह फेसबुक पेजेस हों, आपके फेसबुक ग्रुप्स हों, तो उनके अंदर भी लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। अब बिना किसी तवक्कुफ के मैं डायरेक्टली शेख साहब की तरफ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम फारूक, बहुत शुक्रिया आपका और ज़ैतून एफएम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आज मैं एक और अपनी छोटी बहन के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। इनका ताल्लुक भी जमात अहमदिया से है और ये फैसला कर चुकी हैं कि उसको अलविदा कह दिया जाए, तो इस ज़िमन में मैं उनसे बात करूँगा। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला नारवाल से है। नाम इनका एनी है। इन्होंने जमात के निज़ाम और उसकी तालीम को, जो कि कुरान के बरखिलाफ़ मिर्ज़ा साहब के दावे हैं, उस बुनियाद पे ये अहमदिया जमात को छोड़ने का फ़ैसला कर चुकी हैं, जिसका आपके सामने ये बताएंगी। मैं इनसे बुनियादी तौर पे कुछ जानना चाहूँगा और उसके बाद ये अपना जो भी सिलसिला है, जो चीज़ इन्होंने महसूस की, वो ये चीज़ बयान करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह से पिछले 20 सालों से हमारे साथ मुख्तलिफ वो लोग जो इस वक्त प्रैक्टिकली सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं, जिनमें चौधरी अकबर साहब हैं, शाहिद कमाल थे, ताहिर मंसूर हैं, नजमा रोज़ी हैं, ताहिर डार साहब, प्रोफेसर साहब जिनका कल परसों मैंने किया, और इससे पहले नुमान राजा, मतलब एक लंबी लिस्ट है जिसमें शमस साहब भी हैं, बर्क साहब भी हैं और बहुत से नाम हैं, एक लंबी लिस्ट है। तो ये आई होप के ये खातून भी मतलब इस काबिल होंगी कि अपना ये सिलसिला ये कर सकें, लोगों को अपनी बात से ये मुतवज्जो कर सकें। वरना यही बहुत खुशी की बात है कि ये उस कल्ट से निकल आई हैं और एक आज़ाद ज़िंदगी से ये मुतारिफ हो रही हैं। तो मैं खुशामदीद वेलकम करता हूँ अपनी छोटी बहन एनी को। एनी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत खुशामदीद। आप ये बताइए कि आप इस जमात को छोड़ने का क्या ऐसी वजूहात, क्या ऐसी बातें हैं, क्या इस निज़ाम ने आपके साथ, क्या इस तालीम ने को आपने समझा कि ये इस्लामिक नहीं है, आपने जो छोड़ने का फ़ैसला किया है, उसके बारे में अपनी बताइए जो आपके ख्यालात हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, मुझे मेरी बात को सुनने का आप लोगों ने टाइम निकाला और मेरी हेल्प की सबसे पहले, क्योंकि अहमदिया जमात से मैं दूर तो शायद 18 साल से, कम से कम 18 साल से दूर हूँ। मेरा कोई किसी तरह का ताल्लुक नहीं है जमात से, लेकिन दिल में ये वहम होता था कि मैं गलत तो नहीं कर रही, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं माफ़ी भी नहीं मांग रही, रुजू भी नहीं कर रही उनसे दोबारा, तो मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हो रही। तो ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि कुछ मैं जान सकूं, कुछ किताब पढ़ लेनी कोई, लेकिन मैं डिसाइड नहीं थी कर पा रही। फिर आप लोगों का ही एक प्रोग्राम देखा जिसमें आप थे और आपका नीचे नंबर चल रहा था, मैंने वहीं से आपका नंबर लेके आपसे राब्ता किया। तो जज़ाकल्लाह, आपने मुझे बुक दी जो कि सारी किताबों का, उनकी किताबों का निचोड़ है। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। उस बुक को पढ़ के ही मुझे लगा कि ये कोई गुनाह नहीं, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये गुनाह नहीं, बल्कि मैं अच्छा एक स्टेप ले रही हूँ अपनी जिंदगी में।
मतलब ये कि जो ये डर खौफ था कि शायद मैं किसी अल्लाह के सच्चे बंदे का इनकार तो नहीं कर रही, मतलब वो चीज़ आपका खौफ दूर हुआ कि जी ये शख्स जिसको मैं एक नबी के तौर पे मान रही हूँ, ये शख्स नबी नहीं है, और इसका इनकार करना या इसको छोड़ना जो है वो कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ऐन अल्लाह की रजा है। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि आप जो हैं या कोई और भी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग एक जमायत के ओहदेदार थे, आप लोगों का एक दर्जा मुकाम था जमायत में। मैं वो हूँ जो बिल्कुल कोई हैसियत नहीं थी, सिर्फ एक काम थी, एक काम जैसे हर अहमदी होता है जिसको कुछ इल्म नहीं है, जिसके माँ बाप भी इसी जोम में मर जाते हैं कि ये नबी नहीं है, ये सिर्फ इमाम महदी हैं। और हम लोगों से लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं कि इन्होंने कभी नबूवत का दावा ही नहीं किया। हर छोटा अहमदी यही समझता है। वेरी हमारे बड़े मर गए इंटरेस्टिंग। हमारी आंखों के सामने कि ये नबी तो है ही नहीं है, ये इमाम मेहदी है, जिसने आना था वो आ गया। ये मुसलमानों का हाल ईसाइयों जैसा होना है, जैसे वो एलिया को ही इंतजार कर रहे हैं और वो इलियास के नाम से आके दुनिया से चला भी गया, तो इन्होंने मर जाना है इमाम मेहदी का इंतजार करते करते। और हम खुश नसीब हैं कि ईमान ले आए। मतलब ये अहमदियों की सोच है जी 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 मुसलमानों के बारे में कि हमने अल्लाह के भेजे हुए इमाम मेहदी को मान लिया है, और ये जी मुसलमान जो हैं ये इसी इंतजार में खत्म हो जाएंगे। जी इमाम कि वो मेहदी तो आएगा, आया और आके चला गया। चला भी गया जी। अब ये चीज आप बताना चाह रही हैं कि हर अहमदी जो है, मतलब हर ना कहें, चलो मेजॉरिटी कर लेते हैं कि 99%, बिल्कुल 95% अहमदी मिर्जा गुलाम अहमद को नबी नहीं, नहीं इमाम मानते, मेहदी समझ के बिल्कुल उन्होंने माना हुआ है। सो 99.9% लोग ऐसे हैं। मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा, मैं उस जहाँ स्कूल में पढ़ी या जहाँ भी मैं रही, वो सब ऐसे हैं जिन्होंने इनकी एक किताब नहीं पढ़ी, सिर्फ सीना बसीना वो बातें सुनी हुई हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि जब वो आने वाला आ जाएगा तो आपको पहाड़ों की चोटियों पर भी बर्फ के ऊपर घुटनों के बल भी जाना पड़े तो जाके बैत करनी है उस पे। सही सही। ये वो चीजें हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं। इसका मतलब ये हुआ, आपकी बात अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो आपको जलसों में या खुतबों में इजलासों में ये बताई जाती हैं, मतलब वही इल्म है, लेकिन किसी ने ये नहीं खोल के पढ़ा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो इस जमात का बानी था, जो अपने आप को इमाम मेहदी कह के जिसने मुतारफ कराया था, कि उसने क्या लिखा हुआ ये किसी ने नहीं पढ़ा। नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा, हम्म इंक्लूडेड मेरी पूरी फैमिली के। अच्छा और ये अगर बताइए जी। ओके अच्छा गो जी, अहेड, नहीं नहीं करें, बात करें। और अगर कोई पढ़ता भी है तो आप हम्म यकीन जाने कि जो उधर जाते भी हैं पढ़ने, जिनमें से मेरे भी भाई गए जामिया में पढ़ने एज अ हम्म स्टूडेंट, कि हम्म हम लाइफ में मुरब्बी बनेंगे, दीन की खिदमत करेंगे, तो हम बहुत कार है सर अंजाम कर रहे हैं, दे रहे हैं या आगे लाइफ में करेंगे, तो उनको भी सिर्फ वो पढ़ाया जाता है जो इनके फायदे में होता है। अच्छा ठहरिए, यहाँ पे एक बात आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग कर दी कि आपके भाई जामिया अहमदिया जो मदरसा है जहाँ से मुरब्बी बनते हैं, वहाँ आपके भाई दाखिल हुए? जी दो, दो भाई? और दो की जिंदगी वक्फ थी और एक अपनी खुशी से गया था सवाबे कार खैर के मतलब सोच में। तो दो भाई जो जिन्होंने दाखिला लिया जामिया अहमदिया में, कितना अरसा पढ़े, क्या वो मुरब्बी बने? एक 4 साल पढ़ा था और दूसरा भी 3.5 4 साल पढ़ा था। एक अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम से छोड़ आया था और एक को उन्होंने निकाल दिया था। अच्छा, मतलब वो पढ़े जरूर हैं लेकिन मतलब उन्होंने ये कोर्स मुकम्मल नहीं किया, हाँ जी, अहमदी नहीं, सॉरी, मुरब्बी नहीं बन सके। मुरब्बी नहीं बने। तो अभी जी, वो भाई आपके अहमदी हैं? सारी मेरी फैमिली अहमदी ही है। और वो मतलब जब आप उनसे बात करती हैं, कोई सवाल उन्हें पता चलता है कि आपके सवाल कुछ इस तरह के, या पता नहीं आप क्या फैसला कर रही हैं, तो मतलब उन्होंने आपकी कोई तसल्ली या सवालों के जवाब देने की कोशिश की, और ख़ास तौर पे जो भाई जामिया में पढ़ा हुआ है उसने? जी, जो जामिया में 4 साल पढ़ा है जिसको निकाल दिया गया था, उसके पास तो कोई ऐसी कोई
अव्वल तो किसी भी अहमदी के पास कोई ऐसी अच्छा ऑथेंटिक चीज नहीं सॉरी यहाँ पे जी यानी मतलब जमात से निकाल दिया था या जामिया से खारिज कर दिया? नहीं, जामिया से खारिज कर दिया जामिया था से, कि अब तुम ओके, स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते। आई सी, मतलब वरना वो मतलब उसका जमात से ताल्लुक है, वो जमात के बिल्कुल अंदर है। बिल्कुल जी, बस अच्छा, स्टूडेंट नहीं रहा वहाँ। वहां पे ठीक हो गया। अच्छा वो आपके आपके मतलब कांटेक्ट में आपको बताता है, कहता है कि भाई तुम जो सोच रही हो, कर रही हो, या तुम्हारे सवाल जो हैं वो गलत हैं, सही नहीं है, इनका जवाब ये, इस तरह की गुफ्तगू होती है भाई से? जी, वो 4-5 मिनट बात करते हैं, फिर हाइपर हो जाते हैं। वही टिपिकल आंसर है उनके उनके अपनी चीज को साबित करने के लिए ऐसे ऐसे हवाले होंगे उनके पास कि जो किताबें आपने सुनी भी नहीं होंगी कि कोई हम्म, इनका वजूद है दुनिया में, वहां से हवाले ले आएंगे। अच्छा, और जो कुरान मतलब की हम बात बताएं हम्म, तो वहां कह जी, देते हैं कि इसका मानी ये नहीं था, इसका हम्म, मफहूम ये नहीं था। हम्म, खातमन नबीयीन के खातिम का मतलब और है जिसके नीचे जेर है, और खातमल का और है। इनके पास इस तरह की फरसूदा इनकी है बातें कि ये ग्रामर का मतलब आपको नहीं पता, ये डीपली होती है चीजें। ये खातमन नबीयीन का मतलब ये नहीं। फिर तो अल्लाह की वो सिफ्त खत्म हो गई कि अल्लाह दुनिया में भेजता रहेगा नबी, अल्लाह की वो एक सिफ्त है तो वो तुम खत्म हो गई हो। मतलब इस किस्म के आर्गुमेंट वो जी देते जी हैं, आपसे जी बातें जी वो करते हैं कि ये है वो जी। है। ओके, आप कुछ बताना चाहेंगी कि इस जमात का जो निज़ाम है, मतलब आपको कोई शिकायत पैदा हुई हो या कोई तकलीफ हुई हो, या आपने अपने किसी अजीज़ व अकारब, किसी दोस्त की देखा हो कि वो अपना मसला लेकर जमात के पास गए हैं, तो जमात का उनके साथ रवैया सलूक, या तुम्हारे साथ जमात का कोई रवैया सलूक कैसा? मैं इस तजर्बे से बहुत बहुत करीब से गुजरी हूँ, पर्सनल मेरा है ये, मैं सुनी सुनाई नहीं कर रही। ओके, मेरी जिंदगी में बहुत एक मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। तो हम्म, ये पहले तो ये इस मुल्क के कानून को अपना नहीं समझते। इनके इस ख्याल में कि हम जो पुलिस में अपना केस ले जाएगा वो जमात से तकरीबन तकरीबन खारिज है, उसको जवाबदेह होना पड़ेगा कि उसे हम्म, अपना प्रॉब्लम पहले हमें क्यों नहीं बताया, हम्म, क्यों ये पहले पुलिस के पास गया, क्यों इनकी कंप्लेन वहां दर्ज हुई, पहले जमायत में क्यों इतला नहीं दी गई। हम्म, तो इनके हर मसले, चाहे आपस में शरीके में लड़ाइयाँ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो पहले जमात में जाएगी, वो सुलह करवाते हैं। पुलिस में तो ये जाते ही नहीं, कोई एंड की नौबत कोई बाहर गैर अहमदी जमात से हो जाए तो। हम्म, तो हम फिर यहाँ यहाँ पे दबदबा है, जो जमात की सदर है, जो जमायत के सदर हैं, जो चंदे लेने वाले हैं, उनका दबदबा है, उनके रोब है। आम अहमदी की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, कि ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है कि हम जिस मुल्क में भी रहते हैं उस मुल्क के कानून का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर किसी अहमदी का मसला आपस में आ जाए तो ये फिर उस अहमदी को उस मुल्क के कानून के पास नहीं जाने देते, ये कहते हैं नहीं कि नहीं हमारी तरफ नहीं, आओ, कोई हम कोई फैसला कानून का करेंगे। एहतराम नहीं करता। ये मैं आपको वो बात बता रही हूँ कि जो छोटे अहमदी जो घरों में आम लाइफ गुजार रहे हैं, जिनका कोई ओहदा नहीं है, हम्म, कोई कानून का एहतराम नहीं है कि ये हम इस मुल्क के बशिंदे हैं, तो हम्म, ये सिर्फ इनको आज किसी चीज की छूट मिल जाए ये बराबर के बदले लेंगे। इनको सिखाया यही जाता है, ये सिर्फ इनकी चलती नहीं है, इन पे केस हो जाते हैं, इसलिए ये सिर्फ डर की वजह से। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप चूंकि जिस तरह से बात कर रही हैं, ये बताएं आपका कोई जमात से किसी सिलसिले में इखराज वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, मेरा इखराज नहीं, अच्छा, और मेरे। नहीं नहीं, मैंने पूछा है सिर्फ सिंपली एक हाँ, चीज। मैं समझ रही हूँ कि आप जी, हर एक पॉइंट से बात करना चाह रहे हैं, मैं जी, समझ रही हूँ। हम्म, जी, तो यह जो ज्यादा चंदे देता है उसकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू है, जो कम देता है उसको हकारत की निगाह से देखा जाता है। होर हम्म, ते मतलब पंजाबी में इस तरह के अपने ते ना दे खर्चे नहीं मुकदे, ईद ते हमने दा सूट पाया सी, चंदा दे लेंगे मौत पै जाती है, ये इस तरह के इनके हैं। और फिर वो उसको बड़ी नफरत से देखा जाता है कि ओ ये मेरे खुदा। गुनहगार है। और अगर आप चंदे नहीं देंगे तो ना दें, कल को शादी करेंगे तो निकाह तभी होगा जब आप पुरानी हम्म, भरी अमाउंट देंगे, अपनी 90,000 लाख 2 लाख, तभी मतलब निकाह पुराना पढ़ाएगा। पुराना बकाया जो है वो अदा जी, करेंगे तो निकाह आप पड़ किसी जाए। सूरत इससे बाहर नहीं निकल सकते कि चल फिर क्या नहीं दिया तो नहीं। तो फिर इसका छह मतलब ये महीने हुआ, फिर जी इसका सॉरी। मतलब यानी यानी ये हुआ कि मैं जो कहता हूँ कि इस कल्ट से बंदा निकल रहा है, तो फिर ये तो कल्ट हुआ ना, जमात तो ना हुई। जी बिल्कुल, ऐसा कल्ट होता नहीं है, है एक कि माफिया होता है ना, एक माफिया बिल्कुल होता मैं है। समझ रही हूँ।
جی بالکل، اگر آپ فرض کریں آپ نے 1 مہینہ چندہ نہیں دیا، آپ کے گھر وہ چکر لگا رہی ہیں، ان کی عورتوں کے یہ کام ہے کہ جب گھر کے کام کر لیے تو اور کرنا کیا ہے، یہ پاکستان میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ عورتیں جاب کریں، تو بس انہوں نے برقعے پہن کے کتابیں ہاتھ میں پکڑ کے نکل جانا ہے، چائے پی، اس کے گھر جا کے باتیں کی، اس سے سنی، چندہ لیا، گھروں کو آگے نہیں لیا تو سختی سے کہا آپ کو اتنے مہینے ہو گئے، ہم چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں، چندہ دیں۔ اگر آپ 6 مہینے نہیں دیں گے آپ کا لیٹر چلا جائے گا، پھر آپ معافیاں بھی مانگیں گے اور چندہ بھی دیں گے۔ اور پھر اگر آپ باہر چلے جاتے ہیں سعودی عرب میں، جہاں پہ احمدیہ جماعت کا کوئی بھی مرکز نہیں ہے، جرمنی، کینیڈا، ادھر سب کچھ جگہ، ہر جگہ مرکز ہیں، وہ آپ سے لیتے ہیں چندے، لیکن سعودی عرب والے نہیں لیتے، وہاں پہ آپ نہیں دیتے۔ تو جب آپ پاکستان آؤ گے، یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بتا رہی ہوں، تو آپ اچھا شادی کرنے لگو گے تو وہ کہیں گے بھائی اتنے سال تم باہر رہے ہو، اتنی تمہاری کمائی تھی۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں 2001 کی، جب وہ شخص آیا سعودی عرب سے اور وہ 8-10 سال باہر رہا تھا، تو شادی ہونے لگی تو انہوں نے کہا تیرا 90,000 بنتا ہے۔ 2001 میں انہوں نے اس سے 90,000 لے کے نکاح پڑھوایا تھا اس کا۔ واو، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف وہ جو دفنانے والے جو ہوتے ہیں، مطلب مردوں کو جو دفن کرنا ہوتا ہے، اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کے پہ نہیں بقایا جات جب تک ادا نہیں ہوں گے تو اس کو نہیں یہ دفن ہونے دیتے، مطلب نکاح تک بھی نہیں پڑھاتے کہ جی جب تک یہ آپ اپنا بقایا نہیں ادا کرو گے تو آپ نکاح بھی آپ کا نہیں پڑھا جائے گا، یہ بالکل چیزیں۔ بالکل بالکل، اور پھر اور کون پڑھے گا؟ کوئی غیر احمدی، جن کو یہ غیر احمدی کہتے ہیں، غیر احمدی کا مولوی تو آ کے پڑھ نہیں سکتا احمدیوں کا نکاح، بالکل تو صحیح، پھر بالکل مرتا صحیح۔ کیا نہ کرتا، یا رشتہ بھی اگر کہیں باہر ہو جائے تو پوری فیملی آؤٹ ہو جاتی ہے جماعت سے، اور یہ بہت نفرت سے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، آپ جیسا کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بہن بھائی ابھی باقی لوگ جو ہیں، میں اگر اجازت دو تو یہ سوال پوچھ لوں، آپ کے ماں باپ حیات ہیں؟ جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اوہ اور I'm میری ماں sorry، حیات ہے۔ I'm sorry۔ تو اللہ، والدہ کو پتہ ہے کہ تم یہ فیصلہ کر چکی ہو؟ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو میں نے جس ایریے میں پرورش پائی ہے، اب یقین کریں کہ وہاں پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ آپ کو شاید حیرانگی ہو سن کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام مبارک ہم محمد کہتے ہیں تو درود شریف پڑھنا چاہیے، جی وہاں پہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ کیا لیول ہوگا ایجوکیشن کا، اور کیا محمد سے محبت دی ہوگی جماعت میں۔ جب جانا جلسوں میں سیرت مہدی پہ بات ہونی ہے، حضرت صاحب کا یہ حکم آ گیا، حضرت صاحب کا یہ آرڈر آ گیا، خلیفہ وقت نے یہ کہہ دیا، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ سو ان ادر ورڈز، آپ ان کو یہ کچھ نہیں پتا، آپ ان کو یہ کچھ کہہ نہیں پتا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سوائے مرزا غلام احمد اور ان کے جو گدی نشین خلیفہ جی ہیں، ان کے علاوہ جو اسلام کے اصل جو اللہ کے رسول ہیں ان کے بارے میں مطلب دیہات گاؤں کے احمدیوں کو کوئی علم نہیں ہے، یہ آپ نہیں کہہ ہے رہی علم، ہیں؟ نہیں ہے علم۔ اچھا، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کا گاؤں یا شہر کیا کون سا ہے؟ مطلب اگر آپ اپنے آپ میں محفوظ سمجھتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں سو کہ ادروائز کوئی ضروری نہیں ہے یہ۔ نارووال کے ایریا سے میرا تعلق ہے، بدو ملی اور نارووال کے ایریا سے۔ سو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ہم سیال کوٹ کا لے لیں، ذرا برائڈر بالکل بہت کر بالکل لیں، بالکل تو وہاں کے جو دیہات کے لوگ ہیں، مرید کے، بدو بالکل ملی، ڈسکا، یہ ناروال، تو اس کا مطلب وہاں کے جو دیہاتی لوگ ہیں انہیں سوائے مرزا غلام احمد کے مطلب کچھ نہیں پتا، وہ صرف وہی سمجھتے ہیں کہ یہی اصل اسلام ہے، وہ انہی کی باتیں جانتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کے باتیں اتنی نہیں جانتے۔ جی، ان کو میں صحیح اگر آپ کو ڈیپلی بتاؤں تو ان کو مرزا غلام احمد کا بھی نہیں پتا کہ کتنے آئے اور کتنے گئے، صرف خلیفہ وقت کے نام کا، وہ بھی ایم ٹی اے پہ دیکھ دیکھ کے پتا ہوتا ہے۔ واو، ان کو تو نہیں پتا مرزا بشیر الدین کون ہے، نور الدین کون ہے، یہ سارے کون تھے، صرف ان کو پتا ہے تو ہماری جنریشن نے مرزا طاہر احمد کو آنکھوں سے دیکھا اور یہ مسرور احمد اب ہیں، بس، اچھا اور کسی کا نہیں پتا۔ بلکہ اچھا پوچھے جاتے ہیں بچوں سے کون تھے پہلے خلیفہ، اور جو بتاتا ہے کننے انہاں دے بچے سیانے نے، کنا انہاں پڑھایا، انہاں تے جماعت دا پتہ ہی کچھ نہیں انہاں نوں تے، ایسا کہا جاتا ہے۔
میں 1 منٹ کے لیے آپ سے میں 1 سیکنڈ بات کرنا چاہوں گا یہ احمدی اکابرین سے، احمدیہ کلٹ کے ان عہدیداروں سے، ان اکابرین سے، اینڈ پرٹیکولرلی ڈائریکٹ ٹو مرزا مسرور، کہ آپ لوگ جو دن رات یہاں پہ ایک مطلب جسٹ فار پروپیگنڈا سیک اینڈ جسٹ فار دا رپورٹ سے کہ اپنا ایک تماشا جسے کہنا چاہیے لگا رکھا ہے آپ نے، اور آپ نے چند نام رٹے ہوئے ہیں ان چیزوں کے کہ دیکھیں جی ہمارے جی چودھری ظفر اللہ خان جی، ڈاکٹر سلام جی، وہ جی فلاں جی، ایم احمد، مر کھپ گئے وہ بیچارے لوگ، چلے گئے، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب اس مطلب زندہ سلامت یہ عورت آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ باتیں کر رہی ہے، مطلب میرا تعلق اس سے آپ یوں کہہ لیں کہ باحثیت مسلمان میرے لیے بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے یہ، اور اسی طرح یہ سب مسلمانوں کی بہن بیٹی ہے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ اس احمدیہ کلٹ کے اندر تعلیم کا اور علم کا جو لیول ہے وہ ہے کیا، اور آپ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ جی مرزا غلام احمد نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جی میرے فرقے کے لوگ جو ہیں وہ علم و معرفت میں بہت آگے جائیں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گے۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنے سوشل میڈیا کے پراپوگنڈے سے ہٹ کے یہ جو آپ نے ایک قسم کے یہ مذاق بنا رکھا ہوا ہے، ایک تماشا لگایا ہوا ہے، اس سے نکل کے حقیقت کی نظر سے سنیں اس کی بات۔ یہ آپ کے سامنے ایک زندہ عورت بات کر رہی ہے کہ لیول کیا ہے، کہ انہیں ایون مرزا غلام احمد کا نہیں پتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معرفت کے بندے۔ میں بہرحال تمہاری اس بات سے مطلب میں خود بھی حیران ہوا ہوں کہ دیہات کا جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہیں پتا، ان کو صرف اس کا مطلب جو تمام باتوں کا لب لباب نکلتا ہے وہ یہ کہ ان کو صرف اپنے پیسے سے غرض ہے، ان کو اپنے مال سے غرض ہے، ان کو اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، دوسرے لفظوں میں ہم۔ بیسیکلی یہ ایک سسٹم ہے جو وہ پودا لگا گئے تھے، اس کو تناور درخت انہوں نے بنایا ہے مل جل کے، جو کاروبار کھاد ڈالی کاروبار ہے، بالکل کاروبار کہنا چاہیے۔ بالکل، اور اس کی ہم۔ شاخیں اتنی پھیل چکی ہیں کہ اس کو اکھاڑنے میں پتہ نہیں اب کتنی زندگیاں لگ جائیں گی اور کتنا وقت لگے گا۔ نہیں خیر، اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کا فیصلہ کرتا ہے، جس طرح اس نے آپ کو یہ چیز دکھائی اور ہم لوگ ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کا خود اس چیز کا اللہ نگہبان ہے، اللہ اس چیز کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے۔ یہ تو صرف مطلب اللہ نے دیکھیں شیطان کو ڈیل دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے کر لے جو کچھ کرنا ہے، جی تجھے اجازت ہے، تو بین ہی یہ لوگ بھی جو جی چاہے کر لیں، لیکن پھلنا پھولنا اسلام نے ہے۔ اور انہوں نے مزے کی بات یہ ہے کہ تمام احمدیوں کو، آپ کو بھی اسلام کا نام دے کے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا، اگر یہ اپنی اصلی شکل کے اندر پیش نظر آئیں، اپنے آپ کو پیش کر دیں، تو بھیڑیا صاف پتہ چل جائے گا کہ اس نے بھیڑ کی کھال پہنی ہوئی ہے، اندر سے تو یہ بھیڑیا ہے، یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان کی شاخیں واخیں کٹنے کا یا ان کا تاناور بننے کی کوئی ایسی فکر والی بات نہیں ہے ان کی۔ یہ اس طرح کے جب سے میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے یا اور دوسروں کو سنا ہے، پھر سن کے حوالہ جات نکالے ہیں، تو مجھے یہ ایسے لگتے ہیں جیسے یہ اس چادر میں لپٹے ہیں کہ جس میں سے جن کو تو ان کا چہرہ نظر آتا ہے، وہ میں اس کی بات کر رہی ہوں جس نے اس کا پودا لگایا تھا، بیج جی بویا تھا۔ عام انسان تو انوسینٹ ہیں، وہ تو بس بھیڑ کی چال چل رہے ہیں، تو ان کا چہرہ جن کو نظر آتا ہے ان کو تو اتنا بھیانک اور بدبودار لگتا ہے، اور جن کو نہیں پتا کہ یہ ہے کیا پردے کے پیچھے، ان کے لیے یہ سب کچھ ہے، ان کے یہ اصل ہمدردی جو ہے، اصل ہمدردی ہماری ان سادہ لو احمدیوں کے ساتھ ہونی عام چاہیے، لوگوں سے ہونی چاہیے، ان کہ کو پیار سے۔ جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے یا ہمارے بالکل ساتھ کیا چیز ہے، ہمیں ان سے پیار سے، ان کو بڑے بالکل مطلب تحمل سے اور بڑی شفقت سے ان سے بات کرنی چاہیے، کہ تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں، نہ کہ ان کو کوئی گالی بالکل گلوچ یا سخت زبان میں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں ریلی آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ بھی یہی چیز محسوس کر رہی ہیں کہ جب ہم نے دعوت دینی ہو تو پیار سے، احترام سے ان کو بلائیں۔ آپ دیکھیں گی
آپ نے مطلب دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، یہ نیٹ کے اوپر یہ جتنے ہیں، یہ احمدی حضرات بظاہر انہوں نے مطلب چہرے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہم بڑے نیک پاک ہیں، لیکن ان کی زبان اور ان کے الفاظ اتنے گرے ہوئے اور اتنے انتہائی نامناسب اور تضحیک آمیز کہ لوگوں کو مطلب عزتوں پہ حملہ کرنا، لوگوں کی شخصیات پہ ان کی کردار کشی کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ اخلاق کے خلاف ہے۔ یہ انسان جو اپنے اصول قوانین بناتا ہے اس کے بھی خلاف ہے کہ ہم کسی کو اس طرح سے مخاطب کریں، کسی کو اس طرح سے کہیں۔ تو آپ کی اس بات سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں کہ آپ بھی محسوس کر رہی ہیں کہ احمدیوں کو جو دعوت ہے، کیونکہ سادہ لوگ بیچارے لوگ ہیں، انہیں نہیں پتہ کسی چیز کا، ان کے خون پسینے کی کمائی یہ جو کلٹ ہے، یہ جو کاروبار کر رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ دے کے اپنے اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ لیکن احمدی حضرات آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ یقین کریں آپ اللہ کو خوش نہیں کر رہے، آپ ان فرعونوں کو، ان حامانوں کو، ان نمرود کو، آپ ان شیطانوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے دین کی طرف لوٹ آئیے، قرآن آپ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے فرمان آپ کے پاس ہے، اس طرف لوٹ آئیے۔ جی آپ کرو بات ہے نہیں۔ اور خوش تو شاید میں نہیں کہوں گی کہ خوش ہی کر رہے ہیں، یہ ان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ جب بندے کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو دنیا کے کہیں بھی کونے میں کچھ بھی، یا غریب افریقہ کے لوگوں کو پکڑتے ہیں، جو بندہ روٹی کا بھوکا ہے اس کو روٹی دیتے ہیں، تو وہ تو کہے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں اس سال اتنی بیعت ہوئی ہے، اس سال اتنی بیعت ہوئی ہے، اتنے مسلمان احمدی ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میری بہن بھائیوں سے بہت سال پہلے بھی بحث اگر کبھی ہوتی تھی، میں کافی عرصے سے یہ درمیانے سے رستے میں بیچ کے میں ٹھیک کرنا ہے قبول یا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو میں کہتی تھی کہ کیا احمدیوں میں کوئی برائی نہیں ہے؟ کیا یہ شراب نہیں پیتے؟ کیا چوری، ڈکیتی، طلاق، لڑائیاں، جھگڑے زمینوں کے کیا ان میں کبھی نہیں ہوئے؟ ہمارے آس پاس رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہمارے محلے میں تھوڑے ہوتے ہیں وہ ان کے لڑکے شراب پی کے وہاں گرے گئے؟ وہ میں کئی بات کرنی تو انہوں نے، تو ایکچولی میرا مقصد یہ ہوتا تھا پوچھنے کا اپنے بھائی سے جو پڑھ کے وہاں سے آیا تھا کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ ایک آنے والا آ گیا ہے سیدھا راستہ دکھانے، تو پھر احمدی تو چلتی پھرتی مثال ہونا چاہیے دوسرے مسلمانوں کے لیے، تو کیا بالکل صحیح، بالکل صحیح، ہمارے بالکل صحیح۔ احمدیوں میں کیا برائیاں نہیں ہیں؟ جھٹ سے جواب دینا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جو باقی بچے تھے آپس میں ان میں تفرقے پڑ گئے تھے، کچھ مرتد ہو گئے تھے، کچھ نے مذہب چھوڑ دیا تھا۔ پھر میرا یہ جواب ہوتا تھا کہ چلو مان لیا تب ایسا ہو گیا، پر تب تو ایک امید تھی کہ آنے والا آئے گا، تو اب کون آئے گا احمدیوں کو سدھارنے؟ That's a good question. بالکل صحیح۔ لیکن ان کی اور اتنی ان کے گندی درمیان عادت ہے۔ I'm sorry جی جی ان کے درمیان آپ کو اتفاق ہوا اس چیز جاننے کا کہ ان کے بعد جس نے آنا تھا ایک مسلم مود، اگر آپ کو یاد ہو کہ بھئی مسلم مود جس کا دعویٰ مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی جسے کہتے ہیں انہوں نے کیا، تو اس کے مقابل پہ اب جرمنی سے ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ کر دیا ہوا کہ وہ مسلم مود نہیں تھا، وہ میں ہوں۔ اب ان کو بھی سمجھانے والا جو ہے، ابھی ان کا مسئلہ ایک چل رہا ہے، آپ کے علم میں ہے وہ بات؟ نہیں، شکریہ بتانے کے لیے، اوکے، مجھے نہیں پتا۔ اچھا ٹھیک، چلیں، بڑی اچھی بات ہے یہ چیز۔ لیکن آپ جس چیز کی طرف توجہ دلا رہی تھی، آپ نے جو بات کی وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ بیعتوں کا جو چکر ہے کہ ہم نے اتنی کر لی، تو آپ کے نزدیک کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سارا ایک فراڈ تھا جو پچھلے چند سالوں میں یہ چلتا رہا، مرزا طاہر کے وقت میں یہ جو ہر سال بیعتیں دگنی ہوتی تھیں؟ ہم نے کون سا جا کے ان کو فیس بائی فیس یا ملے ہوتے ہیں؟ وہ کندھوں پہ ایک دوسرے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو رہی ہوتی ہے، کیا پتا اپنی کہ کون جانتا ہے اندر کی بات۔ لیکن مجھے تو نہیں کوئی بھی ایسا اپنے پورے گاؤں میں، اگر ہمارا بہت بڑا گاؤں ہے اس میں بہت سے احمدی بھی ہیں تو بہت سے دوسرے بھی مسلم ہیں، کوئی آج تک میری اتنی زندگی وہاں گزری ہے اور مجھے نہیں، میں شور ہو کے کہہ رہی ہوں کہ ایک بھی ایسا نہیں جس نے جماعت احمدیہ کو قبول کیا ہو وہاں پہ۔
حالانکہ ہمارے گھر ہمارا کاروبار تھا، چھوٹا سا ایک سیٹ اپ تھا قالینوں کا، تو غریب لوگ تھے، وہ گھر میں آتی تھی کام کرنے قالینوں ہوں، پہ، یہ جو ہینڈ میڈ کارپیٹ ہوتے ہیں. جی جی. تو وہ بہت غریب عورت تھی، وہ کام کرتی تھی، تو اس کو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ مطلب ایسے ہی کہ تو احمدیاں اگر تم احمدیوں میں ہوتی تو ہم تمہیں چندہ دلوا دیا کرتے، اور تیرا بھی وہاں سے آٹا اور چاول اور یہ تمہارا علاج وغیرہ فضل عمر ہسپتال میں فری ہو سکتا تھا، تو احمدی ہو جا. تو اس نے کبھی کبھی اس کے دل میں آنا ہے باجی پھر میں جنم چ تے نہیں جاواں گی. ویری گڈ. سو میں جیسا آپ نے یہ کہا کہ آپ نے کسی کو احمدی ہوتے نہیں دیکھا، تو کیا کسی کو آپ نے کسی کو احمدیت کو چھوڑتے ہوئے مطلب سنا تھا؟ جی میں نے ایسے دیکھے ہیں 3-4 جو جماعت سے کسی وجہ سے رد کیے گئے ہیں، تو بٹ انہوں نے بعد میں معافی نہیں مانگی. تو اب وہ نہ اچھا. وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم، نہ وہ کہتے ہیں ہم غیر احمدی ہیں، نہ وہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں. ہوں. میری خالہ کی بیٹی ہے، ان کے شوہر تھے فوج میں، تو انہوں نے خیر بات کہہ دیا ہوا ہے اس اچھا. کو احمدیت کو. ویری گڈ، ویری گڈ. سو آپ کے نزدیک یہ جو چیز ہے کہ یہ صرف غریبوں سے پیسہ لینے اور ان کو اسلام کے نام پہ دھوکہ دینے والی بات ہے؟ پیسہ تو وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، وہ تو ہم، ذرا سی گھر میں کوئی مصیبت آ گئی ہے تو چندہ جو نہیں دیا، کتنی بار تو انہوں نے چکر لگائے ہیں، چندہ دینے میں تو موت پڑتی ہے، مصیبتیں تو آنی ہی ہے اس گھر پہ. یہ ہے ہم. مائنڈ سیٹ کیا ہوا. سو یہ ڈر اور خوف بٹھایا ہوا ہے کہ اگر تم نے بالکل. پیسے نہ دیا تو تم پہ تباہی آ جائے گی. ہاں جی. I see. یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو آپ میرے ساتھ باتیں کر رہی ہیں اور مطلب آپ اس کو چھوڑ رہی ہیں، آپ کو اپنے جی اندر کوئی ڈر یا کوئی خوف محسوس تو نہیں کر رہی ہیں آپ؟ ڈر خوف میں پہلے کافی سال ڈر خوف میں ہی گزار دیے نا. میں نے کبھی، ہاں لیکن میں جب سے اس سے سائڈ پہ ہوئی ہوں تو ہوں میں نے کبھی اس کو یہ بھی نہیں، مطلب ہمارے دوسرے مسلم بہن بھائی پھر گالیاں دیتے ہیں یا اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں جو ان کو یہ ہتھیار بعد میں بناتے ہیں کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا تھا کہ سب مل کے ایک کو کافر کہیں گے، لیکن وہی 73واں فرقہ ہوگا جو جنت میں میرے ساتھ جائے گا، ہم وہ ہیں. اچھا، یہ 73واں فرقہ ہے، تو یہ نہیں ہاں پتا کہ 7300 بن گئے ہوئے ہیں تو کہ ہمیں یہ کافر کہتے ہیں، تو ہم اصل میں کافر نہیں ہیں. کافر کو یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو جو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہوتا ہے، باقی یہ سارے کافر ہیں، ہم نہیں ہیں. ٹھیک. تو میرے دل میں بھی یہ خوف تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ نکال دوں، بے شک میں اگر کانٹیکٹ میں نہیں ہوں پر کہیں میں کوئی انکار نہ کر دوں، اللہ ناراض نہ ہو. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ میں نے آپ کی جی. کتاب پڑھی، یا آپ نے وہ جو کتاب لکھی ہے وہ ان کی ساری کتابوں کا ایک نچوڑ ہے جو عام بندہ نہیں پڑھ سکتا. میں ان سے بھی کہوں گی جو احمدی بہن بھائی سن رہے ہیں کہ صرف صرف آپ کچھ اور بھی تو پڑھتے ہی ہیں، ڈائجسٹ ناول، آپ ڈائجسٹ سمجھ کے ہی اس کو پڑھ لیں، چھوٹی ہے. آپ سمجھ آپ پائیں گے کہ آپ نے وہ ساری 80 کتابیں، 82 یا 80 ہیں جتنی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی، وہ ساری پڑھ لی ہیں آپ نے. آپ کو اپنے ہر جواب مل جائے گا، اور آپ نکال کے ریسرچ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز، ایک ایک زیر زبر ٹھیک ہے. پھر آپ وہ اس کے بہاف پہ اپنے مربیوں سے سوال کریں کہ آپ کو ان کے جواب دیں. وہ یعنی میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ وہ کوئی مطلب میری ایسی ذاتی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ جو تضادات ہیں، جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو مرزا غلام احمد جو اس کلٹ کے بانی تھے، غلام احمد قادیانی صاحب، انہوں نے اگر ایک جگہ کہا ہے کہ میں نبی ہوں تو دوسری جگہ میں نبی نہیں ہوں. ایک جگہ یہ کہا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں یا کافر ہو جاؤں، میں ایسا نہیں کر سکتا. لیکن دوسری جگہ کہتے ہیں کہ میں ایسا دعویٰ کر رہا ہوں. تو میں نے ان کے تضادات جو ہیں، جو ان کی کنٹرڈکشنز ہیں، جو ان جی کی یہ انہی کی وہ تحریروں کو آپ نے جمع کیا ہے. ایگزیکٹلی. سو مطلب آپ کا تو اس میں کچھ نہیں ہے، یہ میرا سب کچھ نہیں. حوالہ جات کے جی ساتھ ہے. ایگزیکٹلی. یہ چیز جو ہے، جی بالکل لیکن یہ بھی ایک اکٹھا کرنا اور یہ کرنا ایک بہت بڑا بالکل. کام ہے. آپ نے اس کو پتہ نہیں کتنی زندگی کے سال جی. دیے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے. اب سلسلہ یہ ہے بہن میری کہ آپ
چونکہ کوئی آواز بدل کے نہیں بول رہی، علاقہ بھی میں نے آپ کا بتا دیا، مطلب جی آپ سامنے آپ کے رشتہ دار عزیز، چونکہ یہ وائرل ہوگی پوری دنیا کے اندر، آپ کی آواز جائے گی کہ یہ چیز ہے، تو آپ کے بہن بھائیوں کے کان میں بھی پڑے گی. تو کیا خیال ہے، میں مطلب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے بھائی آپ کو کسی قسم کی کوئی دھمکی یا جماعت والے مطلب وہ بتا کے کہ جماعت والوں کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ لڑکی فلاں ہے، یہ عورت فلاں ہے، تو اس سے اگر آپ کو کسی قسم کے خدشات یا کسی قسم کے تحفظات ہوں، کوئی سلسلہ ہو، تو آپ مجھے بتائیے تاکہ اس چیز کو ہم لے سکیں کہ قانون سے آپ کی حفاظت جو ہے وہ کروا سکیں. جی حضرت صاحب، یہ میری گھر والوں سے تو بات پہلے ہی میں نے بتایا آپ کو کہ تھوڑی بہت ہو رہی ہے، لیکن ان کو جی، وہ لیکن ایسا اب جو ہے اب چونکہ کھل کے جی آ گئی نا بات، وہ پہلے جی ایک محدود تھی نا، لیکن اب تو جی پوری دنیا بالکل. میں یہ چیز چلی جائے گی. جی یہ وہ پہلے تو ان کے پاس وہ ٹپیکل سے آنسر ہیں، ان سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر مجھے ایک طنزیہ میسج آیا تھا میرے بھائی کی طرف سے کہ ہوں ہوں جو بھی تم پڑھ رہی ہو، جو بھی ہمیں روز روز یہاں گروپ میں بتا رہی ہو، تو اس کے بعد یہ بتا دینا کہ تم نے اب کس جماعت میں جانا ہے. اور آئی سی، دوسرا اوکے اوکے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مجدد آئیں گے، تو کسی اور جماعت میں تو مجدد آ نہیں رہے، تو پھر اسی میں آ رہے ہیں، تو بتا دینا کس میں جانا ہے. اور مجھے تو نہیں پریشانی ہوگی، میرے بہن بھائیوں کو ضرور پکڑ ہوگی جماعت کی طرف سے کہ ہاں بھی یا تو اس سے تعلق بالکل ختم کر دو یا پھر تم جماعت سے باہر ہو. ہوں. لیکن ان کیس، یہ تو بالکل ٹھیک آپ نے کہا، چونکہ میرے ساتھ ہو چکا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جو بھی بندہ ان کو چھوڑتا ہے، نکلتا ہے، تو یہ اس کے عزیز و اقارب کو، اس کے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو مطلب یہ مجبور مطلب کر دیتے ہیں کہ بھئی اس شخص سے نہ ملا جائے. تو آپ سے بھی ملنے سے، بہرحال یہ کلٹ ہے نا، یہ روکے گا، ہوں یہ کہے گا ہوں کہ اس سے نہ ملا جائے. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز definitely I would like to warn this Ahmadiyya cult very clearly that this my younger sister who is going to announce that she's no more a part of Ahmadiyya cult. If something happens to this young lady, if anything happens to this young lady, the law and the whole Muslim Ummah will hold Ahmadiyya cult responsible for for anything, any damage. Who will help responsible Ahmadiyya cult. آپ کو اس میں ڈرنے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹے سے ڈربے سے، پنجرے سے نکل کے نا، ایک تالاب ہوتا ہے نا، چھوٹا سا جوہر جس میں گندا پانی ہوتا ہے، اس سے نکل کے آپ ایک سمندر میں آ گئی ہیں. آپ کو کسی قسم کا فکر نہیں کرنا چاہیے. آپ کے مسلمان بہن بھائی، اور جہاں پہ یہ بات کہ جو آپ کے بھائی نے کہا کہ اچھا یہ بتا دینا کہ تم کس فرقے میں جاؤ گی، تو اس کے بارے میں صرف اتنا کافی ہے کہ اسلام کا جو دامن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ جو دامن ہے، وہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کو کسی ٹکڑوں میں، کسی تقسیم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. ہم جہاں پہ بھی اپنا پاؤں رکھیں گے نا، وہ دامن ہمارے لیے کافی ہے. اس میں کوئی نام دینے کی، کوئی یہ بتانے کی کہ میں یہ ہوں، میں وہ، ایک ہی لفظ کہ کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک نام دیا ہے. جی پہلے آپ مرزا غلام احمد، جو سارے اس کے ڈرامے رہے کہ جی میں یہ ہوں، اچھا یہ نہیں ہوں تو یہ کاٹ دو، یہ نہیں ہے تو یہ رکھ لو. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسولوں کو، انبیاء کو، اور اس کی ذات کو، اس کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے ڈے آف ججمنٹ پہ، اس کی کتابوں کو ماننے والے کو مسلمان کہا ہے، جی اور اپنے دین کا نام اسلام رکھا ہے. سو آپ کا کوئی نام اور نہیں ہو سکتا سوائے مسلمان کے. آپ بالکل. مسلمان ہیں، آپ کو کسی اور چیز کی کوئی، کسی کے انسان کے حوالے سے کہ جی میں فلاں ہوں فلاں ہوں، اس کی نسبت کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی نسبت جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے، آپ مسلمان ہیں. سو آپ کے بھائی کے لیے یہی پیغام کافی ہے کہ آپ کے لیے مسلمان، آپ کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اے ویری کمپریہنسو، یو ڈونٹ نیڈ اے کلچز
کہ یہ جو معذور انسان ہوتا ہے نا وہ سہارے لیتا ہے. تو مسلمان جو ہے وہ معذور نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک ضابطہ حیات ہے جس کے تحت زندگی گزاری جاتی ہے، نہ کہ کاروبار چلایا جاتا ہے، نہ کہ چندے لے کے اور دوسروں کے خون پسینے سے لے کے پیسہ. تو ایک فیملی کو، میں انہیں رائل فیملی بھی نہیں کہوں گا، آئی ول سے دیٹ دیز بیگرز، دس از اے بیگر فیملی جو ہے کہ اس کو فیڈ کیا جائے. یہ جو ایک مانگنے والی جو ہے اس فیملی کو، یہ بیگر فیملی کو فیڈ کیا. نو، یہ جو اسلام کا دامن ہے ایک بڑا پرامن، بڑا وسیع ہے. آپ چند لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ جی یہ ہے جو یہ سارا دن بیٹھے ہوئے کرتے ہیں. اب آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ کیا سب کے سامنے، سب سے میری مراد کہ جو بھی آپ کی آواز سنے گا اس دنیا میں، کہ آپ یہ چیز کا اقرار کرتی ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوی جات میں یہ شخص غلط تھا اور یہ کاذب اور مفتری ہے، یعنی یہ جھوٹا ہے، یہ اقرار کرتی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں کتاب پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ جیسے احمدی بچے بچیاں یا ینگ ہمارے بہن بھائی لائک پپٹ ہیں کہ ان کو صرف ڈوریاں اوروں کے ہاتھ میں، وہ تو بس آگے تماشا ہے. تو یا وہ کہ میں نے بقول ان کے کہ مولویوں کی باتوں میں آ گئی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. چاہے میں نے ان کی 80 کتابیں نہیں پڑھی، لیکن میں نے بہت دن، ساری رات اور سارا دن آرام نہیں کیا، صرف کھایا ہے اور پڑھا ہے بس، جو ضرورت کے لیے ہے. تو میں نے پڑھنے کے بعد اتنے بیانات میں تضاد، اتنی باتوں میں آپس میں ہی میل جول نہ ہونا ان کا، اور ایسی کوئی بات ان کی کتابوں میں نہ ہونا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہ بتا کے گئے ہوں اور ان سے ہمیں نہیں پتا چلی ہو. سو آپ ایسی یہ کوئی چیز کا بات نہ اقرار، ملے. سو آپ اس چیز کا اقرار کرتی ہیں کہ وہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب. بالکل میں یہ بھی اقرار کرتی ہوں کہ ایسا ان میں کچھ نہیں ہے کہ وہ ایک ولی کا ہی درجہ پا لیتے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اتنی گندی زبان، اتنی گالیاں، کہاں نبوت اور کہاں وہ خود کو حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ دیتے ہیں، اور پھر خدا بھی کہتے ہیں ایک جگہ کہ میں خدا ہو گیا. میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے جہاں مسلمان بہن بھائیوں سے، وہیں پہ اس مطلب احمدیہ کلٹ کے لوگوں سے بھی، کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ ایک نتیجے پہ پہنچ کے ایک عام عورت انہی کی چیزوں کو پڑھ کے اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ وہ شخص جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے ولی بھی کہہ سکوں. مطلب یہ کہ ایک شریف انسان بھی کہہ سکوں چے جائے کہ وہ نبوت کا دعویٰ رکھتا ہو. سو سبحان اللہ اس چیز کے اوپر کہ یہ اقرار کر رہی ہیں کہ وہ شخص غلط تھا. اور یہ مطلب آپ کو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہوئے اسلام کے صحیح دامن میں آ جائیں. جی میں یہی کہنے لگی تھی حضرت صاحب کے سب سے پہلے میں سوری، میں اپنے بہنوں، میں حضرت صاحب نہیں ہوں، ہاں میرے لیے آپ قابل احترام ہیں. تھینک یو. جی شیخ صاحب، تو میں یہی کہنے لگی تھی کہ میرے جو دوسرے بہن بھائی سننے والے ہیں، کوئی ہیٹ نہیں، کچھ نہیں، پلیز ایک بار، صرف ایک بار آپ لوگ ان کو ہی پڑھ لیں، کسی اور کی بات مت سنیں، ان کو ہی پڑھ لیں. اور جو آپ لوگوں کے مسلم بھائی اعتراضات اٹھاتے ہیں ان پہ، ان کو ان کے مربیوں سے ڈسکس مت کریں، وہ آپ کو پالش کر دیں گے، ایسے ملائم کر دیں گے کہ آپ پھر پاک دامن ہو کے اٹھیں گے کہ ہم احمدی ہیں، الحمدللہ ہم احمدی ہی ہیں. ایسا نہیں. جب کسی کے خلاف کوئی بیان لگایا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے، آپ اسی سے جا کے پوچھیں گے، وہ تو آپ کو ایک چور چوری کر کے کبھی نہیں مانے گا کہ بالکل میں نے صحیح، کی ہے. بالکل صحیح کہہ تو رہی ہے. میں
الحمدللہ میں وہ کلمہ پڑھ کے کہ جس میں ہمارے پیارے نبی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے سارے نبیوں کے سردار وہی میرے دماغ میں ہے، وہی میری زبان پہ، لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول رسول اللہ. اللہ، ماشاء یہ اللہ. پروگرام سکرپٹڈ نہیں ہے، کوئی ایسا بالکل مت سمجھے کہ مجھے سکھایا گیا ہے، مجھے پڑھایا گیا ہے. مبارک ہو، مبارک ہو، مبروک، مبارک ہو. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. مطلب یہ جو کہ نہ تو اس سے پہلے میں نے کوئی آپ سے بات کی کہ اچھا بالکل میں یہ لکھ کے دوں گا، یہ جی کہنا. جی جی تھینک یو سو مچ کہ یہ جو چیز ہے آپ کے دل کی باتیں تھیں، اور یہ جو چیز انسان سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ ایک لکھا ہوا کیا ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے دل سے بات کر رہا ہو کیا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے اینی کہ اگر آپ سے ہماری کوئی مسلمان بہن کسی لحاظ سے بھی رابطہ کرنا چاہیں تو بہرحال میں اس کو میک شور کر کے کہ مطلب کوئی ان کی طرف سے نہ کوئی اس طرح سے آ رہے ہوں، اور میں زیتون ایف ایم کی انتظامیہ سے بھی یہ بات کروں گا کہ اگر کوئی بھی تم آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہے تو مطلب میرے تھرو آپ تک وہ لوگ آ سکتے ہیں. اینی آپ کا بہت شکریہ بہن میری. جی پروفیسر صاحب اگر آپ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تو باتیں جی 2 منٹ کے لیے کر سکتی ہوں. جی 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 ایک منٹ پروفیسر صاحب جی کرو بیٹا. جی میں آپ یہی آخر میں کہنا چاہوں گی اپنے بہن بھائیوں سے. میں ہمیشہ اپنے گھر کی مثال دے کے ہی شاید یہاں جتنی دیر بات کی ہے وہ میں نے بات کی ہے. یہ میرے باپ فوت ہو گئے، ہم ان کو لے کے گئے، ان کی وصیت تھی، ان کو ربوہ لے کے گئے جہاں پہ ان کو دفن کرنا تھا، بشتی مقبرہ میں ان کی وصیت تھی. تو ہم تو تھوڑے غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اب بھائی باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں تو وہاں پہ ہم دفن نہیں تھے کر سکتے. وہاں پہ ہم نے اپنی پھپھو کے گھر دارالضیافت میں ان کی باڈی رکھی، اور میری پھپھو نے پیسہ دیا جو باقی تھا وہ ہم نے وہاں دے کے پھر ہم نے اپنے ابو کی وہاں پہ میت دفن کی، اور اب تک میرے بھائی پھپھو کا قرضہ اتارتے رہے ہیں. دوسری بات یہ صرف ایک چھوٹی سی پوچھنی تھی مجھے آپ لوگوں سے، آپ لوگ علم میں میرے سے اعلیٰ ہو، بڑے ہو، کہ جنت البقیع ایک ہی ہے تو یہ بشتی مقبرہ سارے ملکوں میں کیوں ٹرانسفر ہو رہا ہے؟ یہ تو سمجھتے ہیں کہ فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ان کی وصیت ہے اور وہ بشتی مقبرے میں ہے، ان کی قبر ہمارے ابو کی، ہمارے چاچے کی، ہمارے تو یہ کیا یہ جو پاک جگہ ہے یہ دوسرے ملکوں میں بھی ٹریول کر رہی ہے؟ That's a good question. That's a very good question. That's a very good question. کینیڈا میں، انگلینڈ میں. یہ بیٹا جی بات اس پہ مطلب میں بات کر بھی چکا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں. یہ کاروبار ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ان کا ایک رسالہ الوصیت ہے چھوٹا سا جس کو یہ کتاب شمار کرتے ہیں، اگر آپ وہ پڑھ لیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. یہ انہوں نے اب بزنس انہوں نے فرنچائز کھول دیے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر کہ جی لے لو. اب دنیا میں کہیں پہ بھی جگہ لے لو جی، یہ پیسے دے کے آپ نے جگہ لی ہے تو یہ جنت البقیع بن گئی ہے جی، ان کی بشتی مقبرہ بن گیا ہے. یہ بیٹا جی اس پہ بھی پروگرام کر لیں گے انشاءاللہ، اور میں اس کے بارے میں مزید چونکہ مجھے اور بھی بہت سارا کہا گیا ہے کہ چندے کے اوپر اور پروگرام ہونے چاہیے، اینڈ آئی ول میک شیور کہ اس کے اوپر ہماری کمپریہنسو جو بات ہے جی وہ ہو جائے انشاءاللہ. تو میں یہ انشاءاللہ. سلسلہ کر رہا تھا کہ بہت شکریہ بہن، آپ بیٹا جی آپ تھینک یو. کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو اب قائم رکھے، استقامت دے. تو کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ کے پاس میرا نمبر ہے، یو کین کال می اینی ٹائم. مطلب دن ہو رات ہو، کسی قسم کی کوئی ضرورت، کوئی چیز، کوئی بات ہو، میں حاضر ہوں. اسی طرح آپ کے دیگر بہن بھائی بھی آپ کے لیے مدد کے لیے ہر وقت ہوں گے. اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کا بہت شکریہ. جی سیم تھنگ جزاک جی. اللہ، بہت شکریہ اس چینل کا جہاں پہ میں نے آپ کو جی دیکھا، آپ سے میں نے رابطہ کیا، آپ نے جی چند منٹوں میں مجھے جواب دیا اور میرے سوالوں کے بھی جواب دیے اور مجھے اتنی دیر تک سنا. جی شکریہ، جی جزاک اللہ. اللہ ماشاء اللہ. حافظ.